महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। उर्दू बाल भारती 7वीं जमात। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन में सैफुद्दीन किचलू एक नुमायां मकाम रखते हैं। वो 15 जनवरी 1888 ईस्वी को अमृतसर में पैदा हुए। हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक अपने शबाब पर थी। मार्च 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के खिलाफ बैरिस्टर किचलू ने गांधी जी, डॉक्टर सत्यपाल और अवाम के साथ मिलकर एहतजाज किया, जिस पर 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अवाम भड़क उठी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में जबरदस्त एहतजाज किया। बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू। बैरिस्टर किचलू ने 1921 ईस्वी में अमृतसर में स्वराज आश्रम कायम किया। बैरिस्टर किचलू ने 1921 ईस्वी में अमृतसर में स्वराज आश्रम कायम किया। बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू। आइए मजीद मालूमात हासिल करते हैं। उन्होंने नौजवानों को कौमी काम करने की तरगीब दी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश में जुट गए। उन्होंने नौजवानों को कौमी काम करने की तरगीब दी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश में जुट गए। आज हम बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, जो आपकी किताब में दर्ज है। आइए मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो पंजाब
कांग्रेस कमेटी के सदर थे। 1924 ईस्वी में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। उनकी जिंदगी के 24 साल जेल में गुजरे। यह है आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब। आपकी किताब में बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में जो मालूमात दर्ज है, आज हम उनके बारे में वही मालूमात यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया पीस काउंसिल कायम की। उन्होंने ऑल इंडिया पीस काउंसिल कायम की। वो वर्ल्ड पीस काउंसिल के नायब सदर थे। वो वर्ल्ड पीस काउंसिल के नायब सदर थे। बैनुल अक़वामी अमन के लिए उनकी कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। बैनुल अक़वामी अमन के लिए उनकी कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें 1954 में अमन के स्टॉलिन इनाम से सरफराज किया गया। ये एजाज़ हासिल करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे। सैफुद्दीन किचलू ने इनाम की रकम 1,25,000 रुपए अमन तहरीक को अतिया कर दी। यह है आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब। आज हम बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तमाम दौलत व जायदाद आज़ादी की तहरीक के लिए दे दी। उन्होंने अपनी तमाम दौलत व जायदाद आज़ादी की तहरीक के लिए दे दी। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने लिए कोई ओहदा नहीं मांगा। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने लिए कोई ओहदा नहीं मांगा। वो एक बेगरज और बेलौस रहनुमा थे। वो एक बेगरज और बेलौस रहनुमा थे। वो जिंदगी भर मुल्क के खादिम बनकर रहे। 9 अक्टूबर 1963 को मुल्क इस अजीम शख्सियत से महरूम हो गया। 9 अक्टूबर 1963 को मुल्क इस अजीम शख्सियत से महरूम हो गया। आइए अब हम ज़बान के चंद उसूलों को सीखेंगे। आइए ज़बान सीखें। ज़ैल के जुमले को गौर से पढ़िए। नंबर 1, वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। आज हम मुहावरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके तहत
یہ پہلا جملہ ہے کہ وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھے۔ اردو بال بھارتی درسی کتاب سے آئیے زبان سیکھیں۔ محاورے۔ ذیل کے جملوں کو توجہ سے پڑھیے۔ پہلا جملہ پھر سے یہاں درج کیا گیا ہے۔ وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھے۔ نمبر 2، میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے نہیں تھی۔ نمبر 2، میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے دراتی نہیں تھی۔ درسی کتاب اردو بال بھارتی سے ہم زبان کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ محاورے۔ ان دو جملوں میں ابھی جو ہم نے پڑھے، ان دو جملوں میں وقت کاٹنے اور فصل کاٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے جملے میں فصل کاٹنے کے معنی یہی ہے کہ کھیت میں اگی ہوئی فصل کو کاٹنا ہے۔ دوسرے جملے میں فصل کاٹنے کے معنی یہی ہے کہ کھیت میں اگی ہوئی فصل کو کاٹنا ہے، لیکن وقت کاٹنے کے تعلق سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ فصل کی طرح وقت کو کس طرح یا کس چیز سے کاٹا جا سکتا ہے۔ وقت کاٹنے کے تعلق سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ فصل کی طرح وقت کو کس طرح یا کس چیز سے کاٹا جا سکتا ہے، گویا دونوں بار کاٹنے کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ فصل کاٹنا میں کاٹنا کے معنی لفظی معنی ہیں۔ فصل کاٹنا میں کاٹنا کے معنی لفظی معنی ہیں، جبکہ وقت کاٹنا میں کاٹنا کے معنی مجازی یا محاوراتی ہیں۔ جبکہ وقت کاٹنا میں کاٹنا کے معنی مجازی یا محاوراتی ہیں۔ ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جن کے لفظی معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، مگر انہیں دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے ایسے مجموعے محاورے کہلاتے ہیں۔ ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جن کے لفظی معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، مگر انہیں دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے ایسے مجموعے محاورے کہلاتے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ محاورے۔ ذیل کے جملے کو غور سے پڑھیے۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی
کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ بتائیے کہ اس جملے میں فکر کھائے جا رہی تھی اور کیا کھاؤں گا میں کھانا کے مختلف معنی کیا ہے؟ اس جملے میں فکر کھائے جا رہی تھی اور کیا کھاؤں گا میں کھانا کے مختلف معنی کیا ہیں؟ یہ ہے ہماری اردو بال بھارتی درسی کتاب، اور ہم زبان سیکھ رہے ہیں جس میں آج ہم محاوروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ شربت پینا، آنسو پینا۔ یہاں پینا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ شربت پینا، آنسو پینا، یہاں پینا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ آئیے زبان سیکھیں۔ جو محاورہ جس طرح استعمال ہوتا ہے اسے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ جو محاورہ جس طرح استعمال ہوتا ہے اسے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا دل باغ باغ ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے بہت خوش ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ دل چمن چمن ہو گیا تو یہ بے معنی جملہ ہوگا اور کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھے گا۔ موقع اور محل کے اعتبار سے صحیح محاورے استعمال کیے جائیں تو بیان میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور سے جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس وقت جہاں مناسب ہو محاورہ استعمال کرنا چاہیے۔ ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے وقت کاٹنا، چھٹیوں میں وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ دل باغ باغ ہونا، میرا نتیجہ آیا اور میں کامیاب ہو گیا تو اس نتیجے کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس طرح سے بقیہ محاوروں کو بھی آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آج ہم نے اردو بال بھارتی درسی کتاب سے بیرسٹر سیف الدین کچلو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے اب ہم کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ پیراگراف میں ڈھونڈیں اور اگر لکھیں تو بہتر ہے، ورنہ غور سے سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، بیرسٹر سیف الدین کچلو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بیرسٹر سیف الدین کچلو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال، رولٹ ایکٹ کب پاس کیا گیا؟ رولٹ ایکٹ کب پاس کیا گیا؟ ان دونوں سوالوں کے جواب یہاں موجود ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ اگر لکھیں گے تو لکھنے کی بھی مشق ہو جائے گی۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہ ہے ہماری اردو بال بھارتی درسی کتاب۔ آج ہم نے بیرسٹر
سیف الدین کچلو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ کے لیے سوال، گاندھی جی اور بیرسٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال، گاندھی جی، بیرسٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو کب گرفتار کیا گیا؟ گاندھی جی، بیرسٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو کب گرفتار کیا گیا؟ دوسرا سوال، 13 اپریل 1919 کو کس مقام پر احتجاج کیا گیا؟ 13 اپریل 1919 کو کس مقام پر احتجاج کیا گیا؟ آئیے اگلے پیراگراف کی طرف، آپ کے لیے سوالات ہیں۔ آج ہم نے بیرسٹر سیف الدین کچلو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اگلا سوال، بیرسٹر سیف الدین کچلو نے سوراج آشرم کب اور کہاں قائم کیا؟ بیرسٹر سیف الدین کچلو نے سوراج آشرم کب اور کہاں قائم کیا؟ آج ہم نے بیرسٹر سیف الدین کچلو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اگلا سوال آپ کے لیے، بیرسٹر سیف الدین کچلو نے نوجوانوں کو کیا ترغیب دی؟ بیرسٹر سیف الدین کچلو نے نوجوانوں کو کیا ترغیب دی؟ اگلا سوال آپ کے لیے، اس پیراگراف سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ 1924 میں انہیں کون سا عہدہ دیا گیا؟ 1924 میں انہیں کون سا عہدہ دیا گیا؟ اگلا سوال آپ کے لیے، اس پیراگراف سے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آج ہم نے بیرسٹر سیف الدین کچلو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس پیراگراف سے آپ کے لیے سوال، بیرسٹر سیف الدین کچلو کو 1954 میں کون سے انعام سے سرفراز کیا گیا؟ بیرسٹر سیف الدین کچلو کو 1954 میں کون سے انعام سے سرفراز کیا گیا؟ طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو جس مقصد سے بنائے جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو، بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جتنے بھی ویڈیو ہم لوگ نئے بناتے ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو فل دا فیڈ بیک فارم، اور ڈسکرپشن میں ایک فیڈ بیک فارم دیا گیا ہے، اس کی لنک دی گئی ہے، آپ اس لنک کو کلک کریں اور فیڈ بیک فارم بھریں اور سبمٹ کریں۔